बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद मीर और कश्मीर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे आज हमने बात करनी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर वैसी मईशत से जो है ना वो माफियाज ही का राज रहा है और कोई भी हुकूमत हो वो इन माफियाज को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। कभी भी इन माफियाज के ऊपर हाथ नहीं पड़ सका। अगर कहीं थोड़ी बहुत अवामी रद्द अमल की सूरत में कहीं हुकूमत ने कोई थोड़े बहुत इकदाम किए भी, लेकिन जैसे ही धूल बैठी और मुड़ के नए सिरे से और नए चेहरों के साथ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नाजरीन, ज़लज़ला 2005 के बाद मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो बुरी तरह तबाह हो गया था, उसके लिए जापान की सबसे एक बड़ी कंपनी है और उसके अंदर दुनिया के बेहतरीन माहिरीन ने एक रिपोर्ट तैयार की कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा, कहाँ कमर्शियल बिल्डिंग बननी है, कहाँ घर बनने, कहाँ ग्रीन एरिया बनना है, किस जगह आबादी ने होना है, किस जगह नहीं होना। ये एक पूरा कंप्लीट जो है वो मास्टर प्लान मुज़फ़्फ़राबाद शहर के लिए खतीर रकम जो खर्च करके वो तैयार किया गया। दुनिया की बेहतरीन माहिरीन की टीम ने वो तैयार किया। होना तो ये चाहिए था कि उस पर पूरी तरीके से अमल दरामद होता, लेकिन जैसे ही ये इख्तियार हमारी लोकल हुकूमत के पास आया और वो जहाँ पे उन्होंने दरख्त लगाने थे वहाँ घर बन गए, जहाँ पे घर बनने थे वहाँ कमर्शियल बिल्डिंग बन गई। हमारे सारे नाले दरियाओं के किनारे कमर्शियल बिल्डिंग्स और घर बन गए। ये एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल बन गई है कि मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमतें किस चीज़ को क्लेम कर रही हैं कि उनकी गुड गवर्नेंस है। और जो मौजूदा वज़ीर आज़म बैठे हैं माशाल्लाह, ये तो हर जगह अपने आप को आलम फाजल ज़ाहिर करते हैं और ये कहते हैं कि हमें बताया जाए जी कहाँ पे गलती हुई है तो मैं उन लोगों को इनाम दूंगा। हमने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई, इनाम तो दूर की बात, लेकिन उन पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ रसायल जराइद में उनकी ख़बरें, इन्वेस्टिगेशन जो स्टोरीज़ हैं वो आई हैं। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं और मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर इस वक्त वो तहकीकाती सहाफ़त में एक बड़ा नाम है उनका। ज़ुल्फ़िकार अली साहब, ज़ुल्फ़िकार साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम, क्योंकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग मौज़ू है और आपकी बड़ी तहकीकात है उसके ऊपर। तो कुछ शहर बचा भी है इन माफिया से? कोई थोड़ी बहुत डिटेल बताएंगे? जब अर्थक्वेक 2005 का अर्थक्वेक आया, ये हैरानगी की बात है कि 2005 तक आज़ाद कश्मीर के पास बिल्डिंग कोड नहीं था। अच्छा, कोड ही नहीं था गवर्नमेंट के लेवल पे? नहीं, बिल्डिंग कोड कोई नहीं था। सही। जितनी भी उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बिल्डिंग्स बनी हैं, चाहे वो गवर्नेंस की बिल्डिंग्स बनी हैं, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, वो बिल्डिंग कोड के बगैर बने। यही वजह है कि उस 2005 के अर्थक्वेक में 18,000 बच्चों की जानें गईं और वो जानें अर्थक्वेक की वजह से नहीं गईं। सही। वो जानें उन स्कूल बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुए, जो बिल्डिंग कोड्स के बगैर बने थे, जिसमें करप्शन हुई थी, उसकी वजह से वो जाने गई। लेकिन जब ये अर्थक्वेक आया तो जायका ने मास्टर प्लानिंग की मुज़फ़्फ़राबाद की और साथ ही साथ एक कंडक्ट किया उन्होंने सर्वे कि कौन से इलाके खतरनाक हैं या कम खतरनाक हैं, दरमियाना खतरनाक हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं और कौन से इलाके खतरनाक नहीं, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से 2 फॉल्ट लाइन्स गुजर रही हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर का 63% इलाका जो है ये खतरनाक है। उसके 3 हिस्से उन्होंने किए, कम खतरनाक, दरमियाना और ज़्यादा खतरनाक। और उन्होंने ये कहा कि वो एरिया जो रेड जोन्स हैं, हैज़र्डस एरियाज हैं, जो ज़्यादा खतरनाक इलाके हैं, वहाँ किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2016 तक आपको मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 20,000 लोग मुज़फ़्फ़राबाद शहर से बाहर निकालने, बजाय ये कि वो 20,000 लोग बाहर निकाले जाते। लेकिन बाद में एरा ने कहा नहीं, 20,000 नहीं है, 30,000 निकालने, बजाय ये कि बाहर निकाले जाते लोग, यानी उसके लिए सेटेलाइट टाउन्स भी बनी। तो लेकिन वो जाहिर है 20,000 लोगों के लिए नाकाफ़ी थे। वो एक अलग मामला है, अलग उस पर बात की जा सकती है। लेकिन उसमें वो जो हैज़र्डस एरियाज थे, उस जो रेड जोन्स थे, वहीं पे लोग आज भी रह रहे हैं। यानी रेड जोन क्या मतलब, यानी फॉल्ट लाइन के ऊपर हैं लोग, बिल्कुल वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है। यानी अगर इस वक्त अब फिर ये हुआ कि देहातों से भी लोग आ गए। पॉपुलेशन इस वक्त 2.5 से 3 लाख के बीच है मुज़फ़्फ़राबाद शहर की, 2.5 से 3 लाख के बीच है। तो जहाँ 170
1,70,000 لوگوں کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. وہاں 2.5 سے 3 لاکھ لوگ آ گئے, مزید آ گئے, اور یعنی اس میں سے بھی پہلے جو پاپولیشن تھی اس میں سے بھی 30,000 لوگ باہر نکالنے تھے ایرا کے مطابق, تو اب مزید آگے, یعنی اس کا مطلب کہ گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ یہاں رہتے ہیں. اب ہوا کیا, اب ہیزارڈس زونز جو تھے وہاں بھی ریکنسٹرکشن ہوئی, انکروچ لینڈ, یہ ندی نالوں پہ کنسٹرکشن ہوئی, ساتھ ہی ساتھ دریاؤں کے کناروں پر کنسٹرکشن جہاں منع کیا گیا تھا جو نہیں ہونی چاہیے, جہاں ایکٹیو لینڈ سلائڈس ہیں, ایکٹیو لینڈ سلائڈس, یعنی کچھ مظفر آباد اور اس کی پیری فیری میں کچھ 38 لینڈ سلائڈس انہوں نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کی تھی جائکا نے, اور ان ایکٹیو لینڈ سلائڈس میں بھی لوگ رہ رہے ہیں. تو یعنی حکومت نے اب اگر خدا نخواستہ کوئی ارتھ کوئک آتا ہے تو اس وجہ سے جو تباہی خدا نخواستہ ہوتی ہے وہ بڑی وسیع پیمانے پر ہوگی, اور اس کی براہ راست ذمہ دار جو ہے حکومتیں ہوں گی, جو 2006 کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہوں گی. جو بھی نقصان ہوتا ہے ان کو وہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا. لیکن ذوالفقار صاحب اس میں سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو ہے ٹھیک ہے, لوگ آ گئے, اوور کراؤڈڈ ہو گیا شہر, اس میں گنجائش سے زیادہ لوگ آ رہے, لیکن جو سرکاری لینڈ تھی, خالصہ سرکار تھی, یا جو مختلف ڈپارٹمنٹ کی جس طرح اوقاف کی ہے یا اور ڈپارٹمنٹ کی جو لینڈ تھی, یہ کتنے قبضے ہو گئی ہیں, ان کی کوئی پرسنٹیج آپ اب جو ہے مظفر آباد, یعنی کہ اس پہ تو ہم ایک الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ مظفر آباد کو کیسے ماسٹر پلان اس کا کیا تھا, کس طرح سے یہاں پہ اس شہر کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہونا تھا, وہ ہوا نہیں ہوا, اس پہ پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم یہ موضوع اس پہ رکھتے ہیں کہ یہاں جو مظفر آباد شہر یا پورے آزاد کشمیر میں جو لینڈ انکروچ ہوئی ہے, خالصہ سرکار, فارسٹ لینڈ, اوقاف کی لینڈ, کوآپریٹو کی لینڈ اور متروکہ لینڈ, وہ اس کی صورتحال کیا ہے. میرے پاس صرف دو اس وقت جو فگرز ہیں وہ ہیں مظفر آباد شہر میں, جو پہلے ہم مظفر آباد شہر کی بات کرتے ہیں کہ یہاں فارسٹ لینڈ کتنی انکروچ ہوئی ہے اور خالصہ سرکار کتنی انکروچ ہوئی ہے. اب وہ انکروچ کیسے ہوئی, وہ ہوئی ہے آفیشلز کی نگرانی میں. یعنی کوئی یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مظفر آباد چھوٹا سا شہر ہے, یہ کوئی بڑا شہر نہیں, کروڑوں لوگ نہیں رہتے, 1.5 لاکھ کی یہاں آبادی تھی, انکروچ ان کے سامنے ہوا, آفیشلز اور پولیٹیشنز کی مدد سے ہوا. اب یہ ہے کیا صورتحال, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فون استعمال کر سکتا ہوں. جی بالکل آپ. تو اس میں جو مظفر آباد شہر میں ہے جی 193 ایکڑ جو ہے فارسٹ لینڈ انکروچ ہوئی ہے. 193 ایکڑ صرف مظفر آباد شہر کی بلدیہ دودھ کی, مظفر آباد ڈسٹرکٹ میں 193. اسی طرح یہاں خالصہ جو ہے وہ انکروچ ہوئی 298 ایکڑ. تو یہ صرف 2 ہیں, اس کے علاوہ اوقاف کی لینڈ انکروچ ہوئی ہے, متروکہ لینڈ انکروچ ہوئی ہے, کوآپریٹو کی لینڈ انکروچ ہوئی ہے. یہ اور یہی نہیں, مطلب مثال کے طور پر آپ دیکھیں ارتھ کوئک کے بعد چونکہ MCDP کے تحت مظفر آباد کے اندر روڈز بنی, اس میں لوگوں کی زمینیں ان روڈز میں آئیں تو حکومت نے وہ ایوارڈ کیا. اب سپوز کسی سے 1 کنال زمین خریدی, آدھا کنال روڈ میں آیا, آدھا کنال بچ گیا. وہ جو آدھا کنال بچ گیا ادھر مالک جو اس زمین کا تھا اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے ذوالفقار صاحب. مظفر آباد شہر کے اندر جب یہ ماسٹر پلان کے تحت جو روڈیں وغیرہ بنی یا جو بھی سرکار نے جو زمین لوگوں سے لی, وہ ہاں ان کے استعمال میں ہے یا نہیں ہے, انہوں نے اس کا معاوضہ لے لیا, متبادل جگہ بھی لے لی اور مڑ کے پھر اسی جگہ. یعنی ابھی یہ ریسنٹلی ایک بڑی ایک سٹوری ایک ادھر بریک کی ہمارے ایک دوست نے کہ بالکل آپ تھے کہ جو شاہ سلطان برج ہے اس کے ساتھ کی جو جگہ ہے ایوارڈ ہو گئی, اس کا انہوں نے پیسہ لے لیا, وہ بلڈنگ بن رہی ہے اور اتنے شور کے باوجود کوئی پوچھ نہیں رہا. آخر دیکھیں نا تو کون لوگ ہیں جی ان کے پیچھے. مظفر آباد سیکریٹریٹ جہاں ساری ایڈمنسٹریشن رہتی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, یہ جو اس کے ساتھ روڈ ہے نا, یہ جو آپ کو مسٹر کارڈ اور یہ ساترا کے بیچ جاوید میڈیکل ہال کے بیچ میں جو جگہ ہے صحیح ہے, وہ انکروچڈ ہے ساری. جی سب
انکروچ کی. لیکن مجھے یہ بتائیں اگر ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جی؟ کوئی عام بندہ تو بیچارہ نہیں, ان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے سیاستدان, ان کے پیچھے بیوروکریسی. یہ تو سیدھی سی بات, دن دہاڑے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی. اب دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے, آپ جو ہے ریور کے کنارے کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. بالکل قانون پڑا ہے جی کہیں چند سالوں سے اسمبلی کے اندر, اسی بارے میں بل ہے. صحیح ہے. وہ نان ایگزسٹنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی بنی نہیں, کیونکہ اگر وہ قانون پاس ہوتا تو اس پہ تھوڑا اس پہ اگر عمل درآمد ہوتا تو یہ جو دریا کے کنارے کنسٹرکشن ہوتی, کنسٹرکشن کا روک تھام کچھ نہ کچھ ہوتا. لیکن وہ قانون پاس نہیں ہوتا, تو قانون کون نہیں پاس کرنے دیتا, وہاں کون لوگ ہیں. اچھا جی, ابھی پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے آدھا نالا جو نالا ہوتا تھا ہمارے دیکھتے وہ خود میں نے اس پہ ایک سٹوری کی, دیکھ لینا, وہ ختم ہو گیا. اب اس میں بلڈنگیں بن گئی ہیں, اور ابھی مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا یار کہ یہ عید کے دنوں میں ایک دوست بلڈنگ اور وہاں پہ کام لگا ہوا. تو یہ کدھر ہے جی ہمارے ادارے, کدھر ہیں ذوالفقار صاحب, کدھر ہیں ادارے ہمارے؟ میں کبھی مذاق میں کچھ لوگوں کو کہتا ہوں یار مجھے لگتا ہے کہ آپ نیلم اور جہلم دریا کے اوپر سلائڈ لگا کے اس پہ بھی قبضہ کرو گے. تو یہ انفارچونیٹ سوال یہ کہ ہمارے ادارے کدھر ہیں جی؟ دیکھیے یہ ہم ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, یہاں یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, یہاں مشینری بریک ڈاؤن ہو چکی ہے, یہاں جو بھی یہاں پہ غیر قانونی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے سیاستدان ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ ہوتی ہے. ان کی مرضی سے ہوتا ہے. ان کی مرضی کے بغیر اس چھوٹے سے شہر میں, اگر ہم ایک چھوٹے سے شہر کو مینیج نہیں کر سکتے اور ہم کس کو مینیج کریں گے؟ تو یہ افسوسناک صورتحال. لیکن میں ایک چیز, یہ میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ یہ مظفر آباد شہر کی صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں نیلم میں جو فارسٹ لینڈ ہے وہ 253 ایکڑ جو ہے وہ ہوئی ہے قبضہ. اسی طرح خالصہ لینڈ 156 ایکڑ قبضہ ہوئی ہے. اسی طرح آپ آئیں جی مظفر آباد کا آپ کو میں نے بتایا, جہلم ویلی میں جو ہے 116 ایکڑ فارسٹ لینڈ قبضہ ہوئی ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے خالصہ لینڈ, وہ 132 ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی راولا کوٹ میں جو ہے کچھ 100 ایکڑز فارسٹ لینڈ قبضہ ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ خالصہ لینڈ جو ہے وہ 271 ایکڑز قبضہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ آئیں سدنوتی میں تقریباً 205 ایکڑز جو ہیں فارسٹ لینڈ قبضہ ہوئی ہے. اس کے بعد 330 ایکڑ جو ہے وہ خالصہ لینڈ انکروچ ہوئی ہے. اس کے بعد باغ میں جو ہے وہ 187 ایکڑ فارسٹ لینڈ انکروچ ہوئی ہے, اور 122 ایکڑ جو ہے خالصہ لینڈ انکروچ ہوئی ہے. اسی طرح سے حویلی میں جو ہے وہ 106 ایکڑ فارسٹ لینڈ انکروچ ہوئی ہے, اور 121 ایکڑ خالصہ لینڈ انکروچ ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ آئیں کوٹلی میں جو ہے 1160 ایکڑ سب سے زیادہ فارسٹ لینڈ جو ہے انکروچ ہوئی ہے. اور اسی طرح 2208 ایکڑ خالصہ لینڈ انکروچ ہوئی ہے. اس کے بعد آپ آئیں جی میرپور میں 68 کنال فارسٹ لینڈ انکروچ ہوئی ہے, اور 1798 ایکڑ خالصہ لینڈ انکروچ ہوئی ہے. اسی طرح سے جی بمبر میں 92 ایکڑز فارسٹ لینڈ انکروچ ہوئی ہے, اور 466 ایکڑز جو ہے خالصہ لینڈ انکروچ ہوئی ہے. یہ صرف خالصہ لینڈ اور فارسٹ لینڈ ہے. یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 47 سے 7% پہ آئے ہیں, تو یہ باقی 40% جو ہے وہ ساری کی ساری لوگوں نے جس سے جنگل کاٹتے گئے اور اس کو جو ہے انکروچمنٹ اس پہ کرتے گئے. انکروچ دیکھیں, ایک کافی جنگل کا بہت بڑا حصہ جو ہے انکروچ ہوا ہے. صحیح ہے. اور یہ تمام ڈسٹرکٹس میں انکروچ ہوا ہے, پورے یعنی آزاد کشمیر, پورے آزاد کشمیر. کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں انکروچمنٹ نہ ہوئی ہو. جی فارسٹ لینڈ بھی ہوئی ہے, خالصہ لینڈ بھی انکروچ ہوئی ہے. لیکن یہی نہیں ہے, متروکہ لینڈ جو آفیشلی یہ ہمیں کہتے ہیں 7 لاکھ کنال سے کچھ زیادہ ہے متروکہ لینڈ. اب متروکہ لینڈ کیا ہے؟ جو یہاں سے لوگ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہاں ان کی زمینیں رہی, وہ یہاں پہ
اس میں ایک بڑا حصہ اس کا قبضے میں ہے، لوگوں کے قبضے میں ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ یہ کس کو الاٹ ہوئی ہے، کس کو کرائے پہ دی ہے، کون لوگ ہیں، تو اس کی یہ ہمیں تفصیل نہیں بتاتے. اچھا ذوالفقار صاحب، پروگرام کا کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور انتہائی اہم جو ایک پوائنٹ ہے اس پہ میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ جو آزاد کشمیر کا ایک مثبت چہرہ ہے وہ کوٹ کی صورت میں ہے. پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے انہوں نے پروجیکٹ نہ صرف آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، ایجوکیشن پہ اس طریقے سے جو بڑے بڑے پروجیکٹ اس شخص نے شروع کیے. اور 5 سال سے وہ جو ہماری حکومتوں کو کہہ رہا ہے کہ مظفر آباد میں 2 کنال اس کو جگہ دے دیں کہ جہاں وہ دفتر بنائے، اور جو مظفر آباد ڈویژن کے لوگ ہیں کہ بجائے ان کو وہاں میرپور تک نہ جانا پڑے، ان کے ایشو یہیں پہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں، لیکن اس کو تو جگہ نہیں ملی. اور سنا ہے کوئی بے نامی NGO کو کوئی 60-70 کنال جگہ مل گئی. ہاں، چون کنال کی بات ہو رہی، وہ معاملہ، وہ کون لوگ ہیں جی اس کے پیچھے؟ وہ معاملہ ایک بڑا سنجیدہ ہے اور اس پہ چونکہ بڑا ٹاپک ہے، اس پہ پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے. میں اس پہ بعد میں بات کروں گا، لیکن اس پہ کسی بھی NGO کو جب آپ اتنی صرف میں بات کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی NGO کو جب آپ جگہ دیتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے، چونکہ وہ کہا ہے کوئی اسکل سکھانے کے لیے کوئی سینٹر، معذوروں کو اسکل سکھانے کے لیے کوئی سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پہ. پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا جس NGO کو آپ نے زمین دی، کیا اس NGO نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس نے فنڈنگ یا کسی سے کمٹ کیا ہے، کوئی فنڈنگ اس کے لیے، وہ کمٹمنٹ کس نے کی ہے، کوئی ایسی ان کے پاس ان کو شواہد دیے گئے ہیں، یا ویسے ہی کسی نے اپلائی کیا اور ان کو جو ہے وہ 54 کنال لینڈ یہ مل گئی ہے کہ پروسیس میں؟ نہیں، یہ پروسیس ہے. ابھی انہوں نے کہا آئیڈینٹیفائی کریں یہ لینڈ. سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں یہ لینڈ 54 کنال اور ان کو دی جائے. ابھی تو ان کو نہیں دی گئی لینڈ، لیکن ایون آپ یہ جو قدم اٹھاتے ہیں، یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے آپ کسی کو لینڈ دینے کی کوشش کریں. اس کا تو پورا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس فنڈنگ ہے، بندر بانٹ نہیں کر سکتے. ہاں، فنڈنگ ہے یا نہیں ہے. نذیر، آپ نے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹر جو جرنلزم میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ہفتے ان کے ساتھ ایک بیٹھک رکھیں اور جو ان کی تحقیقاتی سٹوریز ہیں ان کو جو عوام کے سامنے لے کے آئیں. میرا سوال آپ سے وزیر اعظم صاحب اتنا ہے کہ آپ ہر جگہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. تو یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے لے کے آئیں، آپ تھوڑا اس پہ تحقیقات کریں. اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں غلط ثابت کریں، اگر ہم ٹھیک ہیں تو خدا را اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول پلے کریں، ورنہ روز محشر ان لوگوں کے ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.